अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों और भाइयों और घरों में सुनने वाली बहनों, सूरत अत-तग़ाबुन की 3 आयात की तिलावत मैंने अभी आपके सामने की है। इनमें इरशाद हुआ कि मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं आती कोई मुसीबत, नहीं पेश आता कोई वाक़या, नथिंग बिफॉल्स इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह की इजाज़त से। वो बात जहाँ पर पिछली गुफ्तगू ख़त्म हुई थी कि कोई वाक़या आपसे आप नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला उसको वक़ूफ़ पज़ीर करता है। ये बुनियादी सबक है जो हमें याद रखना चाहिए। ये हमारे ईमान और हमारे अक़ीदा का हिस्सा है कि इस कायनात का पत्ता भी अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर और तिनका भी अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर जुम्बिश नहीं करता। एक सांस भी हमें अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर नहीं आता। हमारा मैदा, हमारा जिगर, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे, ये सब अल्लाह ताला की इजाज़त से हरकत करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बस अल्लाह ताला ने एक दफ़ा इजाज़त दी है और फिर वो चलते चले जा रहे हैं। हरगिज़ नहीं ऐसा। यानी हर उज़्व, हर ज़र्रा अल्लाह ताला की एक्सप्रेस परमिशन का मोहताज है, ज़रा सी मूवमेंट के लिए भी। बाकी इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह ताला की एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने ये कायनात पैदा की, उसकी बड़ी प्लानिंग क्या थी कि पहले उसने ज़र्रे बनाए इस ज़मीन पर। यानी हमारी आज तक की जो साइंस की तहकीक है वो ये कहती है कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर एक धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ। उसके बाद फिर इस वक्त जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं ज़मीन के हवाले से, सूरज वजूद में आया, एक आग का बहुत बड़ा गोला, और उससे एक टुकड़ा ज़मीन की शक्ल में अलहदा हुआ, और फिर इस पर बारिशें हुई, ठंडा हुआ और उसने ज़मीन की शक्ल इख्तियार कर ली। और इस ज़मीन पर फिर लाइफ का आगाज़ हुआ, और उस लाइफ में पहले अमीबा बना, फिर उसके बाद छोटे खुरबीन से नज़र आने वाले जानवर बने, फिर कीड़े मकोड़े बने, फिर रफ्ता रफ्ता बड़े जानवर बने। ये साइंस के अंदाजे हैं। कराइन को देखकर ये अंदाजे ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इनको मानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल हम जिंदगी जो है ये असबाब की दुनिया में गुजार रहे हैं। हम चीज़ों को देखकर असेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम ऐसे हुआ होगा, ये काम ऐसे हुआ होगा। उसमें हमसे गलतियां भी होती हैं,
اور ہمارے اندازے درست بھی ہوتے ہیں۔ فائنلی اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے تھے، میرے اور آپ کے لیے بنائے تھے۔ ہم اس کائنات کا مقصد تخلیق ہیں، اور یہ بات کوئی آگے جا کر نہیں، پہلے ہی پارے کے تیسرے رکوع میں آپ کو مل جائے گی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے اے لوگو تمہارے لیے اس زمین پر سب کچھ بنایا۔ اس زمین کے درخت بھی ہمارے لیے ہیں، اس پر چلنے پھرنے والے جانور، بڑے بھی چھوٹے بھی، کیڑے بھی مکوڑے بھی، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اسی زمین سے ہمیں خوراک ملتی ہے، اسی سے ہمیں تقویت ملتی ہے۔ اور اگر آپ لائف سائیکل کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ ایک سائیکل ہے پورا۔ ایک پودا ایک جانور کی خوراک بنتا ہے، وہ جانور کسی دوسرے جانور کی خوراک بنتا ہے، پھر وہ کسی تیسرے جانور کی خوراک بنتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ جانور یا انسان کی خوراک بنتا ہے، یا انسان کی سواری بنتا ہے، یا وہ انسان کے لیے بہت سے خطرات کو دور کرنے والا ہے۔ وہ مخلوقات کے جنہیں ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے بیکار سمجھتے ہیں، وہ ہرگز بیکار نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بے حد کارآمد ہیں۔ وقت بتائے گا، جوں ہم تحقیق کریں گے، جستجو کریں گے، تو محسوس ہوگا کہ ہاں یہ اس ایسے کام آ رہا ہے، یہ اس کے کام آ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی فائدہ انسان اٹھا رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جب سب کچھ پیدا کیا ہے اور انسان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اس سے اور بات کو آگے بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلا جوڑا جو وجود میں آیا وہ ہمارے ماں باپ آدم و حوا کا جوڑا تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آزمائشی طور پر انہیں جنت میں رکھا، اور شیطان کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان تک ایکسیس دے دی۔ کیسے دی؟ فزیکل فارم میں دی یا کسی اور شکل میں دی، بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ شیطان کو ایکسیس دی، لہذا شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا وہ اسی کے قریب چلے گئے اور جا کے اس میں سے چکھا۔ اور اگر کوئی پھل، کوئی ڈش مزیدار ہو اور آپ اس میں سے چکھ لیں، پھر اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس سے دور رہیں، یہ شوگر کے مریض جو ہیں اس بات کو زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ میٹھے سے اس وقت تک بچ سکتے ہیں جب تک اس کو چکھیں نہ، لیکن کوئی پھل یا کوئی سویٹ ڈش مزے کی ہو اور وہ اس میں سے چکھیں تو وہ ایک چمچہ، پھر دوسرا چمچہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، وہ عام لوگوں سے زیادہ بھی اس میں سے کھا لیتے ہیں۔ بہرحال ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹنے کی انہیں سزا ملی، لیکن فوراً انہیں احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ جب ان کا لباس اتر گیا اور وہ لگے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے، اب ان کے رب نے انہیں پکارا، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ تو انہوں نے فوراً معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ربا غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا تیری نافرمانی کر کے، اور اب اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم تو لٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، زمین پر بھیج دیا،
نسل انسانی آگے بڑھتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات اور حوادث میں سے گزار کر حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیوریٹ بندہ پیدا کیا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ قرآن مجید میں دو شخصیتوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، انفرادیت کا اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اجتماعیت کا آغاز ہوا، اور پھر اجتماعیت بھی اپنی معراج کو پہنچی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو گویا الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بنانا تھا، the best he has to create, the best he was to create، جو بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے بنانی تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ایک طرف اے انسان یہ تیرے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے، اور دوسری طرف الٹیمیٹلی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تخلیق ہونی تھی، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھائی گئی، ساری کی ساری سٹیج تیار کی گئی، تو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ اگرچہ وہ لولاک والی جو حدیث ہے اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، بعض نے موضوع بھی قرار دیا ہے، لیکن ان پرنسپل وہ بات جو ہے وہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تخلیق کے سارے پروسیس کے نتیجے میں فائنلی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ انسان ہے، اور انسانیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفرادی سطح پر جو بہترین شخص بنایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ایک اجتماعیت کے ہیڈ کے طور پر جس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا بنیادی فرق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں کلائمیکس پر پہنچے ہوئے تھے کہ حنیف، خالص اللہ کی طرف یکسو ہو کر دیکھنے والے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے، یکسو ہو کر اس کی بندگی کرنے والے، لیکن وہ ایک مربع فٹ زمین پر بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکے، یہاں تک کہ جس خاندان میں وہ پیدا ہوئے وہ بھی ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور پھر جہاں جا کر وہ آباد ہوئے وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے بت توڑے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ عارضی طور پر ہی صحیح بتوں کو جوڑ کر اور عارضی سے بت بنا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بغیر سوئے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجک جدوجہد کی، بامقصد جدوجہد کی اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کے اندر آبویسلی، اور صرف 21 قمری سالوں میں بلکہ 20.5 قمری سالوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کا جھنڈا مکہ مکرمہ پر لہرا دیا، اللہ کا دین غالب کر دیا، اور زمین پر اللہ کا نازل کردہ عدل قائم کر دیا، اللہ کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ تو ان دونوں شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ انفرادی سطح پر تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسو ہونا چاہیے، صرف اسی کو اپنا رب مانے، اسی کے سامنے دستے سوال دراز کرے، ہاتھ پھیلائے، اسی سے ڈرے، اسی کا کہنا مانے، اسی کی ڈائریکشن پر عمل کرے، غلطی ہو جائے تو اسی سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کا وفادار ہو کر اس کے لیے کام کرے، جیسے کوئی بھی غلام اپنے آقا کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کرے، اور اللہ کے لیے کام کیا ہے؟ اللہ کو کوئی ذاتی کام تو پھنسا ہوا ہے نہیں، رکا ہوا ہے نہیں کہ اس کی جائیداد پر کوئی غلط قابض ہو گیا ہے، ذاتی جائیداد پر تو اس کو جائیداد کو چھوڑانا ہے، یہ ساری زمین اسی کی ہے، اور اس پر اللہ کے باغی قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، ان کا قبضہ چھڑانا اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو ریسٹور کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے، اور یہ ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کر دی، اللہ کا دین غالب کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو زمین پر نافذ کر دیا اور زمین پر عدل قائم کر دیا، ایک آئیڈیل سوسائٹی بنائی۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، وہاں کے از خاکش بروید آرزو، کہ تم زمین پر جو بھی بیوٹی دیکھتے ہو، رانائی دیکھتے ہو، حسن دیکھتے ہو، یا تمہارے دل میں کوئی اچھی سی آرزو پیدا ہوتی ہے نا، آج آئیڈیل کیا ہے؟ عدل ہو جائے قائم، ڈسکریمنیشن نہ ہو، یہ آئیڈیل ہے نا آج دنیا کے، لیکن ہے کہاں وہ سوسائٹی جس میں عدل ہو، جس میں کوئی بھوکا نہ مرے، جس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، ہے کہاں؟ وہ سوسائٹی جو سب سے اعلیٰ سوسائٹی شمار ہوتی ہے امریکن سوسائٹی، اس کا حال دیکھ لیا آپ نے، کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یعنی ساری دنیا میں باتیں ہو رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا کے خلاف کوئی کیس بنانے والے ہیں، جو ہی کورونا ختم ہوگا، یا اس پر سینکشنز لگوانے کی کوشش کریں گے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پچھلے 1.5 ہفتے کے اندر 2 ہفتوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ کسی کی گردن پر گھٹنا رکھ کے کتنے ہی پولیس والوں نے کتنے ہی لوگوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تو ایک شخص کا ساتھ جیسا کیا گیا تو پھر اولاً امریکہ میں اور پھر پوری دنیا میں ہنگاموں کا ایک سلسلہ چل نکلا، اور جب ایسے ہنگامے ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پھر آؤٹ کم کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے۔ اگر یہ کرونا وائرس انسانوں نے بھی تیار کیا ہے تو بھی بہرحال اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان میں ہمیشہ طالب علم کو اجازت دی جاتی ہے کویسچن پیپر اور آنسر بک اس کے ہاتھ میں پکڑا کر کہ چاہو تو صحیح جواب لکھ دو، چاہو تو غلط جواب لکھ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزادی دی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بن جاؤ اور چاہو تو نوشکر بن جاؤ۔ تو خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفت آئی ہے کورونا کی وبا کی، یا اس میں انسانوں کا بھی کوئی دخل شامل ہے، لیکن ہے بہرحال اللہ کی اجازت سے، اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوگا وی ہیو نو آئیڈیا۔ آپ اپنی ذات پر غور کریں، میں بھی غور کروں تو میں بھی اس نتیجے پر پہنچتا ہوں، آپ بھی غور کریں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اپنی زندگی میں جس واقعے کو آپ نے اپنے لیے بہت زیادہ برا سمجھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے سے آپ کو اٹھایا ہے۔ قرآن مجید میں جو 2 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام، واحد واقعہ جو واقعے کی طرح کہانی کی طرح قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کی کہانی ہے، اور دوسرا سب سے زیادہ تفصیل جس شخصیت کی ہے قرآن مجید کے اندر وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان دونوں کی زندگی پر غور کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کو ان کے والد صاحب کی نظروں سے دور کرنے کے لیے کنویں میں پھینکا، پنجابی میں کہوں مگرو لانا ہستے، لیکن وہ جو ان کا ایکٹ تھا کنویں میں پھینکنے کا، وہ یعنی اس کا اینڈ کیا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا،
لیکن اس کنویں میں پھینکنے کا نتیجہ الٹیمیٹلی کیا نکلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اعلیٰ ترین ایوان میں پہنچ گئے اور مصر کے سب سے بڑے وزیر بن گئے، اور ان کے وہی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھکاری بنا کر ان کو ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، انسان غور کرے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر فرعون بہت بڑا بادشاہ، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس نے پلان کیا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی شان دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے محل میں کرائی، اور پھر مقصد جو سورۃ قصص میں بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی کتاب کی آیات ہیں، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کی کہانی سچ سچ سناتے ہیں، ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، لقوم یؤمنون ماننے والے لوگوں کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں باغی ہو رہا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، یستضعف طائفۃ، کمزور کر رکھا تھا اس نے ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو، منہم یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ بڑا فسادی تھا۔ اب دیکھیے گا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جن کو زمین میں دبایا گیا تھا، کمزور کیا گیا تھا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں قائم مقام بنائیں فرعونیوں کا، یعنی پہلے فرعونی جو ہے وہ دنیا میں حکومت کرتے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکومت عطا فرمائی۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کچھ کرتا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں کوئی واقعہ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا۔ اب نوٹ کیجئے گا کہ مارچ کے مہینے سے، مارچ کے شروع سے ذرا زور شور کے ساتھ، اور فروری کے آخر میں یہ کرونا کی وبا کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب لوگ جو ہے وہ میڈیا پر سب خبریں جو ہے وہ کرونا کی، جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ بیچارے تو ٹی وی دیکھ دیکھ کے ڈر گئے، اور ان کی جان جو ہے وہ نکلنے کو آئی ہوئی ہے۔ میں تو الحمدللہ ٹی وی نہیں دیکھتا، تو اللہ کا فضل ہے، لیکن جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں کوئی بھی چینل آن کریں اس پہ سب جو ہے وہ کرونا ہی کرونا ہے، کرونا ہی کرونا ہے، اور وہ صرف یہ سوچ سوچ کر کے کرونا پھیل گیا، کرونا پھیل گیا، کرونا پھیل گیا۔ مسجد میں آتے ہیں نمازی پڑھنے کے لیے، جو چاندے کے ہماری مسجد میں، وہ آ کے خبر دیتے ہیں کہ جی بس وہ فلاں جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو گیا، اور فلاں یہ ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا۔ تو سب دنیا جو ہے وہ تو کرونا ہی کے اندر تھی، لیکن پچھلے 1.5 ہفتوں میں ایک واقعہ تو وہ جو امریکہ کے اندر ایک جو بلیک مسلم کے قتل کا واقعہ ہوا پولیس کے ہاتھوں، اور دوسرا بڑا ہی غیر معمولی ان ایکسپیکٹڈ واقعہ کہ چین اور بھارت کے درمیان ٹھن گئی، اور خبریں تو بہرحال یہی ہیں کہ کوئی 50 مربع کلومیٹر کے قریب رقبہ جو ہے وہ چائنا نے حاصل کر لیا ہے، اور وہاں پر وہ پکے مورچے بنا رہے ہیں، اور ان کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب اسکیم پیچھے سے کیا تھی آپ پوری ٹریس کریں گے ہسٹری، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ امریکہ کی شے پر ہو رہا تھا۔ یعنی ہندوستان میں مودی جب سے آئے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف جو بھی ہندو فنڈامنٹلسٹ تھا وہ بہت زیادہ، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، پتر گیا تھا۔ کشمیر کے اندر یہ جو حالیہ تبدیلی آئی ہے یہ بھی اسی کے تحت آئی ہے، اور جو عزائم تھے، یعنی بھارت اس علاقے میں جو چین نے حاصل کیا ہے، بہت سی سڑکیں بنانا چاہتا تھا مودی کے بیان کے مطابق۔
اب ان سڑکوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ آزاد کشمیر کی طرف، جو ہمارے طرف جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، جسے وہ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اس تک ایکسیس حاصل کرنا تھا. اور اس کی ایکسیس کا مطلب کیا تھا کہ شار ریشم جو سی پیک ہے اس کو بلاک کرنا تھا. چین جو ہے وہ اس کی انٹیلیجنس بھی بڑی سٹرونگ ہے اور اس کی حکومت بھی بڑی سیانی ہے. اس وقت اکنامکلی دنیا میں سب سے زیادہ گرو کرنے والا ملک جو ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا اپنی معیشت کے راستے میں کسی رکاوٹ کو برداشت کرنے والا نہیں. اب چونکہ چائنا نے اس کو محسوس کیا کہ اس کا رخ جو ہے ظاہر ہے انڈیا کے پیچھے اسرائیل بھی تھا، امریکہ بھی تھا، چائنا نے اس کو پریمپٹ کیا اور اس نے آگے بڑھ کر اقدام کیا اور اس علاقے پر قبضہ کر لیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی پاکستان کو تو اس کی کوئی انٹیلیجنس پاکستان کی اس کو سوچتی، اگر اس نے نوٹ کر بھی لیا ہوگا، ان کے عزائم بھانپ بھی لیے ہوں گے، تو پاکستان کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس لیے کہ بہرحال ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ بھی اور ہماری فوج بھی وہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم کھلی جنگ کے لیے جائیں گے تو پھر ہماری تعداد فوج کی، ہمارے وسائل جو ہیں وہ کم ہیں، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. لیکن چائنا کے پاس وسائل بھی ہیں، اور چائنا جو ہے اپنے سب سے بڑی اس کا جو آگے بڑھنے کا فیلڈ ہے وہ کیا ہے؟ اکنامک فیلڈ ہے. اس کے لیے یہ سی پیک جو ہے یہ منصوبہ جو ہے اس بنا رہا ہے، اس کے لیے بڑا انویسٹمنٹ اس نے کی ہے. وہ اب کوئی ایسی چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ جس سے اس کا یہ منصوبہ خاک میں مل جائے. یہ بھی ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا. تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی واقعہ پیش نہیں آتا مگر اللہ کی اجازت سے. یہ تو ہے نا سارے کے اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، ویسا کیا ہو رہا ہے. ایک اوور آل پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی. ابھی آج ہی ایک پوسٹ آئی واٹس ایپ پر، ہمارے بزرگ ساتھی ہیں سید کفیل احمد ہاشمی صاحب، انہوں نے بھیجی ہے کہ ایک بچہ جو بڑا پرومزنگ بچہ تھا، اسکول لائف سے ہی آگے بڑھتا گیا، امریکہ کے اندر بہت بڑی جاب اسے مل گئی، بہت بڑا گھر اس نے لے لیا اور بڑی لیٹسٹ کاریں اس نے رکھ لیں، لیکن اس نے خودکشی کر لی. پروب کیا گیا، تحقیق کیا گیا تو کیا پتا چلا کہ ایک دم اس کی جاب ختم ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ وہ گھر بھی مارگیج پر تھا، کاریں بھی مارگیج پر تھیں، سب کچھ مارگیج پر تھا، گھر بھی چھن گیا، کاریں بھی چھن گئیں، اور جو بیسک نیسیسٹیز کے لیے اس کے پاس پیسے کم ہو گئے. تو دونوں میاں بیوی نے طے کیا کہ ہم خودکشی کر لیں پوری فیملی. تو اس نے پہلے بچوں کو مارا، بیوی کو مارا، آخر اپنے آپ کو بھی اس نے مار لیا. نتیجہ انہوں نے یہ نکالا تھا کہ بچے کی تربیت کرتے ہوئے جہاں اس کو ہمیشہ کامیابی کا راستہ جو ہے وہ دکھانا چاہیے، نہ صرف بلکہ اسے ناکامی کو مینج کرنا بھی سکھانا چاہیے. یہ جو سپورٹس کا تصور ہے کہ خاص طور پر جو گھر کا بڑا بچہ ہوتا ہے وہ چونکہ پہلے 2-4 سال انجوائے کرتا ہے کہ وہ سارے گھر والوں کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، ہر شخص جو ہے اسے لا کر کچھ کھلا رہا ہے، کوئی اس کے لیے گفٹ لا رہا ہے، کوئی کھلونا لا رہا ہے، کوئی پیار کر رہا ہے، کوئی گلے لگا رہا ہے، کوئی اسے اچھال رہا ہے. جب دوسرا بچہ آتا ہے تو پھر وہ ٹف ٹائم دیتا ہے بڑا بچہ، عام طور پر ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے. تو بچے کو فیلیور فیس کرنی بھی آنی چاہیے. تو جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی ایسے واقعات جو ہوتے ہیں کہ ایک شخص کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کو ریپلیس کوئی اور آدمی کرتا ہے. ایک خاندان ڈوب جاتا ہے ایک چھوٹے سے واقعے سے، اور ایک دوسرا خاندان جو ہے وہ فلورش کرتا ہے اس کی بنیاد پر. چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی قوم جو ہے وہ زمین پر آگے گرتی ہے اور کوئی قوم جو ہے وہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگتی ہے.
یہ وبا جو آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا انسانوں کا اس میں عمل دخل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی پلاننگ بھی بہرحال اس کے اندر موجود ہے. اور بہت ہی ایک اچھی بات کیا ہے کہ جو امیر ملک تھے ان کے پاس وسائل تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو گھر بٹھا کر کھلا سکیں. پاکستان جیسے غریب ملک کے پاس وسائل نہیں تھے. حکومت نے کیا بہت کچھ، لیکن اپوزیشن بھی یہی کہتی رہی کہ وہ ناکافی تھا، اور لوگ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. لیکن ایک دوسرا اینگل جو اس کو بھی دیکھنے کا ہے کہ اس میں جو متوسط طبقہ تھا، سفید پوش طبقہ تھا، وہ واقعتاً پسا. اور وہ لوگ جو بھیک مانگنے کے عادی تھے یا جنہوں نے بھیک مانگنا شروع کر دی، انہوں نے بہت کمائی کی. ان کو حکومت کی طرف سے پیسے ملے، انہوں نے 4-4 5-5 سورسز سے راشن بھی اکٹھا کیا، اور گلیوں پر سڑکوں پر کھڑے ہو کے بھی انہوں نے مانگا. اچھا، اب اس کے نتیجے میں اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ کچھ امیر لوگ غریب ہو جائیں، اور کچھ غریب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ معیشت کا کوئی کھلا سامان پیدا کر دے. اسی طرح اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ کوئی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے اندر بھی کوئی نئی ایڈجسٹمنٹ ہو. کچھ غریب ملک جو ہیں وہ ریسورسفل ہو جائیں، اور کچھ امیر ملک جو ہیں وہ غریب ہو جائیں. پھر کچھ چیزیں جو بڑی پازیٹیو نظر آتی ہیں کہ مسلمانوں نے بہرحال اس موقع پر چیریٹی بھرپور کی ہے. یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے. یعنی حکومت کی سطح پر جو انتظامات تھے وہ تھے، لیکن بہرحال انفرادی سطح پر ہمارے مخیر حضرات نے لوگوں کو راشن بھی پہنچایا ہے، لوگوں کو فائنینشلی ان کی مدد بھی کی ہے، فی سبیل اللہ کی ہے. اور یہ بھی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے کہ وہ غریبوں کی خدمت کریں. اب اس سے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں کس کس پہلو سے برکت دے گا، وی ہیو نو آئیڈیا. حکومتوں کی سطح پر کیا ہوگا، وی ہیو نو آئیڈیا. ہمارے کرنے کا کام اصل میں کیا ہے، جو اگلی آیت میں فرمایا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہی مضمون سورت حدید میں آیا. سورت الحدید میں 27ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس کے بھی آخری رکوع میں، بلکہ لاسٹ بٹ ون رکوع میں، اس کے بھی تیسرے رکوع کے آخر میں یہ مضمون آیا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ زمین پر یا تمہارے دلوں میں، مگر وہ پری ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے ایک کتاب میں، ایک ڈاکومنٹ میں. وی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کوئی ہارڈ ڈاکومنٹ ہے یا سافٹ ڈاکومنٹ ہے. بہرحال قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ پری ڈاکومنٹڈ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. لیکن کیوں تمہیں سنا رہا ہے یہ؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تم سے فوت ہو جائے، اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو، فخر نہ کیا کرو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی اکڑنے والے کو اور شیخی خورے کو پسند نہیں فرماتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہنا چاہیے. وہ بات پھر دوہرا رہا ہوں جہاں بات ختم کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی انسٹرکشن وبا کے سلسلے میں جو ہیں کہ احتیاط کی جائے، ضرور کی جائے، اس یقین کے ساتھ
کہ مجھے اس وبا سے بچائے گا بھی اللہ، اور اگر میں ملوث ہو گیا تو پھر بھی شفا مجھے اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ نہ احتیاط کے اندر شفا ہے، حفاظت ہے 100%، اور نہ کسی دوا کے اندر شفا ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے۔ خیر ہمیں بتا کر نہیں کہ ہمیں وہ دے دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ میرے مشورے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے مشورے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسے سب کام کرنے آتے ہیں، اس کا علم بھی وسیع ہے، اس کی قدرت بھی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، ختم نبوت پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر یہ جو مختلف پہلو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس پر جتنا یقین ہوگا اتنی ہمیں ٹینشن کم ہوگی، اور ٹینشن کم ہوگی تو ویسے ہی انشاءاللہ ہماری صحت جو ہے اس پر اس کے مثبت اثرات ہوں گے۔ اب جو لوگ گھروں میں یہ خطاب سن رہے ہیں اور قرآن اکیڈمی کے قریب رہتے ہیں، وہ سنت ادا کر لیں گھر پر، پھر مسجد میں تشریف لے آئیں۔ 1:50 پر دوسری اذان ہوگی، اور پھر انشاءاللہ عربی خطبہ ہوگا، اور پھر نماز ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔